इंशाल्लाह क्लास शुरू कर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। सबक 7A और 7B में आप सबको खुशामदीद, आप सबको मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 7वीं क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 7वां घंटा है। जो शुरू में थोड़ी सी टाइम का इशू हो गया उसके लिए माजरत। अब हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट अपने सबक पर ही आ जाते हैं। अच्छा जी, ये जो सबसे पहले एक आपको स्लाइड दिखाई जाती है कि क्या आपने गूगल क्विज कर लिया। ये इसलिए होता है कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि जी हाँ कर लिया, या हमें इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, नहीं किया, या फिर आइंदा देख लेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने होमवर्क नेक्स्ट होमवर्क से पहले ज़रूर कर लिया करें। ये कुछ असबाक जो पिछले हम पढ़ चुके हैं इससे सवालात हैं, तो आप ज़रा क्विकली अगर मुझे आंसर करें तो फिर जल्दी हमारा ये जो टाइम वेस्ट हुआ उसको हम कवर कर लें। इय्याका का माना बता दीजिए। बोल के बताना है, बोल के बता दीजिए। चैट बॉक्स में बताना चाहते हैं, चैट बॉक्स में बता दीजिए। बी हम बदल चलिए चाहते हैं। और तेरी भी ठीक है, ईशा और का ठीक है तेरी। अशहदु, अब अपनी तरफ इशारा करके देख लीजिए। अशहदु गवाही आपको पता है कि इसका माना होता है। जी इसका आंसर कीजिएगा अशहदु। हम तर्जुमा भी कर चुके हैं ना जी। सिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह आंसर ठीक किया। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास से, तुम्हारे रब की तरफ से, हमारे रब की तरफ से, या फिर मेरे रब की तरफ से। कुम का इशारा कर लीजिए, मिन का मतलब से है, और तरफ भी होता है ना इसका मतलब की तरफ से, मिन जानिब जो होता है। तो इसका और भी इंशाल्लाह आसान अब तो मैंने कर दिया। ठीक है कि यह तुम्हारे, तुम सबके, ठीक है, तुम्हारे रब की तरफ से। चलिए जी आज का लेसन शुरू कर लेते हैं। इस सबक में हम इंशाअल्लाह जो हमारी नमाज चल रही है ना, हमने कहा था नमाज के जरिए सीखना है। अब हमारा कयाम मुकम्मल हुआ। कुछ सूरास हम सूरह फातिहा के बाद जो उसमें शामिल करते हैं, पढ़ते हैं, ऐड करते हैं, उन्हें हम इंशाल्लाह अगले इसबाक में सीखेंगे। अभी हमने सूरह फातिहा के बाद हमने आज़ान सीख ली, और उसके बाद हमने कुछ वज़ू की, बाद की, पहले की दुआएं वगैरह सीखी। आज हम सीखेंगे रुकू की तस्बीह और सजदा की तस्बीह, और इन दोनों के दरमियान में जो तस्बीह होती है उसे हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ग्रामर में हमारे हरूफ चल रहे हैं, उनके हम टेबल बना रहे हैं। आज हम इला, मा और इंदा 3 नए हरूफ सीखेंगे। निकाते तालीम होगा या शौक, उसमें आप देखेंगे कि हम इस सबक में अल्हम्दुलिल्लाह 15 ऐसे नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में 1390 बार आए हैं। मोहब्बत से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ आप देखिएगा आज हमारा जो ए और बी दोनों पार्ट जहाँ पर हमारे कंप्लीट होंगे, तो हम 80 ऐसे नए अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान मजीद में 26,082 मरतबा आए हैं। अब देखिए ये 30,000 के करीब करीब हमारा ये जो सेल, ये हमारी बैटरी बार जा रही है। और इंशाल्लाह जब हम इस कोर्स के इख्तिताम पर पहुंचेंगे तो ये 41,000 से ज्यादा, 50,000 से थोड़े से कम, 41,000 से ज्यादा इंशाल्लाह अल्फाज हम सीख चुके होंगे। करने के वही काम है, 2 काम हैं आपकी तिलावत करने के। आप मुसहफ को खोल कर तिलावत कीजिए, अपने हाफ़िज़े से तिलावत कीजिए, अपनी बुक को पढ़िए, और जो आपको एक वोकैबुलरी कार्ड दिया गया उससे पढ़िए, साथ ही से सवाल करें, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। अपनी दुआओं में रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ को खुसूसन बिलखुसूस याद रखिए, और दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह कुरान की इस क्लास में हम कुरान को सीखने और सिखाने में हमारी मदद फरमा। अब हम आते हैं रुकू की तस्बीह पर। ये बज़ाहिर 3 नज़र आने वाले अल्फाज, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब अज़मत वाला। इसमें हम इंशाअल्लाह 4 बातें सीखेंगे। अल्फाज कितने हैं? 3, बज़ाहिर 3 अल्फाज हैं, ठीक है? इसमें से हमने 4 बातें सीखी। सुभान, सुभान अक्सर आप देखते हैं नाम भी होता है ना, और इतना हमें वैसे भी पता ही है कि हम कहते हैं कि सुभान मेरा रब पाक है या अज़मत वाला है, इसका हम ऐसा रवां तर्जुमा बना देते हैं। आज हम देखते हैं कि ये अल्फाज बने कैसे हैं, और इनकी जो अंदर
اللہ रब्बुल इज़्ज़त की फजीलत बयान की गई और जो अपनायत है, जो रबूबियत है, उसको कैसे बयान किया गया। सुबहान कहते हैं, अच्छा ये जो खड़ी ज़बर है ना, इसका मतलब है कि ये हा अलिफ हा के साथ भी लिखा जा सकता है। ये कुरान पाक का उस्लूब है। ये फ़ॉन्ट इस तरह से होते हैं कुरान मजीद में कि उसके ऊपर खड़ी ज़बर दे दी जाती है, जिसका मतलब होता है कि ये इसके अलिफ मद्दा के कायम मुकाम है। सुबहाना, हर ऐब और बुराई से पाक। हर ऐब और बुराई से पाक मतलब अब ये जैसे देखिए हर तरह की बुराई, अब इसमें जितनी मुआशरती बुराइयाँ हमारी ज़ाती और इसी तरह से बुराइयाँ तो उनमें से हम उसको नहीं भी कहते, ज़रूरतों को भी कहते हैं ना, ठीक है ना? जो जैसे हमारी नींद वग़ैरह है, अल्लाह ताला इस किस्म के हर तरह के ऐब से भी पाक है। तो पाकी से मुराद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की बुराई और हर तरह के ऐब और नक्स से पाक है। हमने इसी मोहब्बत के साथ अब जब हमने रुकू में अपनी ये तस्बीह करनी है, तो इसी मोहब्बत और शौक के साथ करनी है कि मेरा अल्लाह हर ऐब से पाक है, यानी कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में नकाइस की नफ़ी करनी है। कुरान मजीद में ये जो सुबहान लफ्ज़ है ये बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम भी ये 41 मरतबा यूज़ हुआ है। अल्लाह ताला हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है। सुभान अल्लाह की हम तस्बीह भी करते हैं ना, वो जो तस्बीह है फातिमा है उसमें भी है कि आप 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ें, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और 34 मरतबा आप अल्लाहु अकबर की तस्बीह करें। फजर और असर में इसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है। अब आगे है रब्बी। अब हमने टेबल किया था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बी, जो उसमें किया था रब्बू का के बाद रब्बी, मेरा रब। ठीक हो गया, ये पूरी टेबल भी आपके सामने, ठीक है। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना और रब्बुहा। इसी टेबल में से ये जो रब्बी है वो यहाँ पर यूज हुआ है। अब इसमें जो हमने समझने वाली बात वो क्या समझनी है कि मेरा रब मेरी परवरिश करने वाला है। रब, रब कहते हैं पालने वाले को, यानी कि मेरे जिस्म के एक-एक ज़र्रे को पालने वाला है। दुनिया में कितने लोग हैं, करोड़ों, और मखलूक़ात कितनी जिन्हें हम जानते भी नहीं, कुछ को हम जानते, कुछ हम देख भी नहीं सकते। हर एक की परवरिश करने वाला और मोहब्बत से ज़रूरतों का ख़्याल रखने वाला। हम अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई बयान करें या ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर भी देखें हमें रिज़्क़ भी देता है और हर एक की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, अब इसको आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि जब हमने रुकू में जाना है, तो बड़ी मोहब्बत के साथ, अपनायत के साथ कहना है कि मेरा रब, और मेरा कहते हैं ना, जो कोई दुनिया में भी कोई चीज़ हो मेरी, तो दुनियावी चीज़ों में भी हमें इस बात चीज़ की खुशी भी बड़ी होती है कि ये चीज़ मेरी है, मेरी। तो अब आपने इसमें जो अपनायत का लफ्ज़ है, इसको भी आपने याद रखना है कि वो मेरा रब है। अपनी नमाज़ों में, तिलावत में, ज़िक्र में, दुआओं में इस अपनायत की जो शिद्दत, इसको महसूस कीजिए और इसका एतराफ़ भी कीजिए कि मेरा रब है, ठीक है? पाक है मेरा रब। अब हम देखते हैं अल अज़ीम को। अल अज़ीम जैसा हमने पहले भी पढ़ा है ना वर्ड, जो हमने बल्कि 2 पढ़े हैं। इस तरह का कोई है वर्ड जो अभी हम जितना लेसन हम कवर करके आए हैं, इसी वज़न पर आ रहा हो? कोई गेस कर सकता है? अज़ीम, कुछ इस तरह से मिलता-जुलता, कोई इसी तरह से आवाज़, कोई वज़न इस तरह का बन रहा हो। रहीम। रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, जज़ाकिल्लाहु खैरा। अज़ीम यानी कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई और ताकत बयान की गई है और ये कुरान मजीद में 107 टाइम इसी तरह से अल अज़ीम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो इस्म है इसको यूज़ किया गया, इसको इस्तेमाल किया गया। अब इससे एक मिलता-जुलता वर्ड अज़्म भी हम पढ़ते हैं, अज़्म, ठीक हो गया? अब ये हम अज़्म कहाँ पढ़ते हैं? हड्डी को कहते हैं। अच्छा वैसे भी आप देखें ना, जो हड्डियाँ हमारी इसमें ताकत होती है और मज़बूती होती है ना, एक आप इस तरह से भी इसको एक हिंट के तौर पे याद रख सकते हैं। लेकिन अज़्म में और अज़ीम में फ़र्क आपने करना है। ये जो अज़्म लिखा हुआ है ना, ये हम पढ़ते हैं रमज़ान में जब हम दुआए तरावी पढ़ते हैं, सुभान ज़िल मुल्किल मलकुत, सुभान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति। अब हम इज़्ज़त और उसके बाद समझते हैं कि ये उर्दू वाला अज़मत लिखा हुआ है। अब आपने थोड़ा-सा इसको भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? वो हड्डियों की बात की गई, ठीक है? इज़्ज़ति वल अज़मति, अब वो जो अज़मति है वो हड्डी के बारे में कहा गया है। तो इन दोनों का थोड़ा-थोड़ा सी जो ज़ेरों ज़बरों का फ़र्क है, इसको भी इंशाल्लाह अब हमने जैसे-जैसे हम कोर्स को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, इन चीज़ों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि इन छोटी-छोटी ये जो ज़ेर ज़बर पेश का जो फ़र्क है,
اس سے آپ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عظیم کا مطلب ہے بڑائی, طاقت, اور عزم کا مطلب ہوتا ہے ہڈی. اس کو اب آپ نے آپس میں مکس اپ نہیں کرنا دونوں الفاظ کو. اب اس میں ہم نے سبق جو سیکھنے والا وہ کیا ہے کہ 4 باتیں, یہ آپ نے اپنے فنگر ٹپس پہ 4 باتیں, پہلے ہم نے کہا تھا انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. ٹھیک ہو گیا. یہ اس طرح سے آپ نے اب ہمارے کورس میں اور آگے بھی اس طرح سے ہم لوگ اسی طرح سے 4 باتیں یاد رکھا کریں گے. اب رکوع کی تصویر میں جو ہم نے 4 باتیں یاد رکھی وہ کیا ہے کہ میرا رب پاک ہے ہر کمی سے, ہر عیب سے. وہ ظالم نہیں ہے, ناانصافی کرنے والا نہیں ہے, بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے, اس کو تھکن نہیں آتی, نیند نہیں آتی, کمزور نہیں ہے, اس کو کسی قسم کا خوف نہیں. اس نے جو حکم ہمیں دیے ان میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. اور میری زندگی میں جو امتحان گزر رہے ہیں یا جو آنے والے ہیں یا جو گزرے ہیں ان پر مجھے اللہ رب العزت سے شکایت نہیں ہے. وہ بے شک مصلحتاً ہمارے لیے ایسی بعض دفعہ آزمائشوں والی صورتحال آ جاتی ہے تو ہمیں صبر بھی کرنا ہے, اور ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ, اور اپنے آپ کو یہ تو بالکل بھی نہیں کہنا کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا, میں ہی رہ گئی تھی. بعض دفعہ لوگ شکوہ اس طرح کا بھی کرتے ہیں اپنے رنگ کے بارے میں, یا اپنی کوئی کمی ہو, کوئی عیب اس کے کہ میں ہی اللہ تعالیٰ کو ملی تھی, مجھے ہی ایسے ہونا تھا. تو کوشش کریں ایسے شرکیہ جملے فکروں سے اجتناب کریں. یہ بعض دفعہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو ہم شرک سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے, اور یہ اس طرح سے ہمارے لیے آخرت میں وبال کا باعث بن سکتی ہیں. اب سبحان کی بات ہوگی, اب ہم بات کرتے ہیں رب کی. رب کون ہے؟ جو ہماری پرورش کرتا ہے, ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. وہ ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے. انسان تو نہیں یہ کام کر سکتے. آپ ایک ہینڈ پہ دیکھیے, وہ آپ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھتے ہیں, آپ اس میں 100 الجھنیں وغیرہ آ جاتی ہیں. اپنے نظام کو دیکھیے, جو بچے ماشاء اللہ سائنس وغیرہ پڑھتے ہیں, آپ دیکھیے کہ کس طرح سے پورا وینز کا نظام, اور کوئی چیز آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتی. ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں جو حرارے حرکت کرتے ہیں بغیر کسی کی توانائی کی مدد کے, وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے. کیا کوئی انسان جو خود کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. صرف کھانا ہی نہیں بلکہ ہمارے خون کا نظام, ہاضمے کا نظام, تمام نظام اللہ رب العزت چلا رہی ہے. اور کس ترتیب سے چلا رہے ہیں کہ یہ ترتیب خراب نہیں ہوتی. اب اس میں آپ دن اور رات کی ترتیب دیکھیے, سالوں کی, مہینوں کی, ہفتوں کی, اور یہ دیکھیے جیسے سلسلہ یہ چلتا آ رہا ہے, چل رہا ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, مشرق سے نکل رہا ہے, شام ہوتی ہے, غروب ہوتا ہے, اسی طرح سے یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی کائنات, یہ سب کچھ یہ چلانا کسی عام انسان, کسی کے بس کی بات نہیں. کوئی اس کا مطلب ایسی ذات ہے, رب ہے جو پال رہا ہے, جو پرورش کر رہا ہے. اب ہم نے یہاں پر 2 باتیں سیکھ لی, پاکی اور ربوبیت. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری بات کیا ہے. اس میں تیسری بات یہ ہے اپنائیت. یہ جو یا ہے نا, یا یہ والا یا, یہ وہی اپنی والی ضمیر ہے. ربی, میرا رب. ٹھیک ہو گیا. وہ میرا رب ہے, میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے. اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا, مثلا جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے یہ کہتی ہے میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے, تو اس بات میں پیار جھلکتا ہے. اور دیکھیے اللہ رب العزت نے ماں کی محبت سے تشبیہ اپنی محبت کو دی ہے نا, کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے رب. تو اب ہم نے یہاں پر 3 باتیں سیکھ لی, پاکی, ربوبیت, اپنائیت. ٹھیک ہے. اب ہماری جو چوتھی بات جو ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں رکوع میں, وہ کس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت عظیم ہے, عظمت والا ہے. کیسی بڑائی ہے اللہ رب العزت کی, جس کو کوئی جھکا نہ سکے, کوئی اس پر دباؤ ڈال نہ سکے, کوئی اس پر حکم چلا نہ سکے, کوئی اس کی حکم عدولی نہ کر سکے, کوئی اس کی نافرمانی نہ کر سکے. اس طرح سے ہم نے 4 باتیں سیکھی, پاکی, ربوبیت, اپنائیت, عظمت. یہ میں بار بار اس لیے بھی آپ کو اس طرح سے بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم رکوع کی تصویر پر آئیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ بتائیں گے, تیار رہی گا اس کے لیے. ٹھیک ہے. یہ 4 باتیں آپ کو اس طرح سے کوئز میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں. یہ 4 باتیں آپ نے اپنے ورک بک میں بھی لکھنی ہے. اور اس سب کے ساتھ ساتھ جب آپ نے انشاءاللہ یہ عصر کی نماز پڑھنی ہے, یا جہاں پر جن کا جو ٹائم ہے, جس نماز کا ٹائم ہے, اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ میرا رب پاک ہے, پالنے والا ہے, میرا رب ہے, اور عظمت والا ہے. چلیے جی, اب آپ کا ٹائم ہے, اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. اور علم کا یاد رکھا کریں کہ لکھا ہوا ہے کہ سکھائیے, کہ خود صرف پڑھ لینا, سمجھ لینا کافی نہیں ہے. اپنے گھر میں جو لوگ ہیں ان کو بھی بتائیے کہ نماز میں ہم یہ ایک تصویر پڑھتے ہیں, یہ رکوع کے دوران جو ہم تصویر پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا بنتا ہے,
اور یہ کتنی پیاری تصویر ہے, کتنی اس میں ہم لوگ اعترافات کر رہے ہیں. اچھا جی, وہ سبحان اللہ اس کا ترجمہ کیجیے گا, چیٹ باکس میں بھی آ جائیں, اور اگر ویسے جواب دینا چاہتے ہیں تو ویسے بتا دیجیے. بی. اور اللہ کی ذات پاک ہے الحمدللہ. کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ یہ ذکر ہم کرتے ہیں نا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, بسم اللہ, اس طرح کے لا الہ الا اللہ ذکر کرتے ہیں. تو یہ کون سا ذکر ایسا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں ہے, کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے؟ جی ماشاء اللہ سے سسٹر ریمل بتا رہی ہیں بی. جی سبحان اللہ, الحمدللہ. چلیے جی, اب ہم آتے ہیں, یہ ہم رکوع میں گئے, رکوع سے اٹھے, رکوع سے اٹھ کے ہم نے کیا تسبیح کی ہے؟ ہماری تصویر تھی سمیع اللہ. یہ اب سمیع یہ ہم انشاءاللہ ہمارے افعال شروع ہو جائیں گے 9th لیسن سے, اس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو سمیع جیسے اس پیٹرن پر آتے ہیں, اس میں بات ماضی کی گئی کر دی جاتی ہے. ماضی سے مطلب کہ سمیع اللہ نے سن لی, اس میں کوئی شک رہا ہی نہیں. ماضی جو ہوتا ہے نا, ماضی اس میں یقین ہوتا ہے, ماضی بدل نہیں سکتا, ماضی میں آپ واپس نہیں جا سکتے, ماضی میں جو ہو چکا ہے, جو گزر گیا ہے, اس کو آپ بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اب آپ نے رکوع میں گئے, آپ نے تسبیح کر لی, آپ کھڑے ہوئے, اور اللہ رب العزت نے سن لیا اس کو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی, جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنائیت کا, اس کی ربوبیت کا ذکر کیا, عظمت کا ذکر کیا, سمیع اللہ یعنی کہ سن لی اللہ نے. اب آگے ہے لی اور من, یہ دو ٹکڑے. ٹھیک ہے, لی کا ٹیبل, لا کا یا لی کا ہم نے ٹیبل کیا ہے, لہو, لہم, لکا, لی. ٹھیک ہو گیا, اور اسی طرح سے پھر لکم اور لنا, یہ وہی والا لی یوز ہوا, یہ حرف کے ساتھ یوز ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ من ہے, من کے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے اسباق میں کہ من کے ہم دو معنی پڑھیں گے. من کا ایک معنی ہے جو, اور ایک ہے کیا. اب یہاں پر جو معنی یوز ہوا ہے وہ ہے جو. اب جو اور اس کی, اس کو ملا کے اردو کی آسانی کے لیے ہم نے بنا لیا سن لی اللہ نے اس کی جس نے. لی کا آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو پچھلے والے اس اسم کے ساتھ ہم اگر ملائیں, ترجمہ کریں تو سمیع اللہ لی, سن لی اللہ نے اس کی, اس کی, من جس نے, حمیدہ تعریف کی اس کی, یعنی کہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اللہ رب العزت کی. قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر جب صرف ہو کی ضمیر آئے, ہوا کی ضمیر آئے, تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے زیادہ تر یہ اللہ رب العزت کے لیے وہ اور اس کا کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی حمیدہ, حمیدہ بھی ہم دیکھ چکے نا, جس میں تعریفیں اور تمام تعریفیں اور شکر ہے, اور یہ جو ہو ہے یہ وہی ضمیر ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ہو. سمیع اللہ لمن حمیدہ, سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. اب آپ تعریف کر کے کھڑے ہوئے, اور اب آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ رب العزت نے یہ سن لیا, اب اس میں کوئی شک رہا ہی نہیں. سمیع سن لی, اللہ اللہ نے. ہم ان کو یہ جو پیش وغیرہ اس کو بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ, آہستہ آہستہ ہم ان ساری چیزوں کو کور کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہا کریں, کلاس جوائن کیا کریں, بہت ساری باتیں ہم گروپ میں سیکھتے ہیں, بہت ساری ہم ریویژن میں سیکھتے ہیں, اور بہت ساری کلاس میں سیکھتے ہیں. تو کوشش کیا کریں اسی محبت اور شوق سے آیا کریں جس محبت اور شوق سے آپ نے اپنی رجسٹریشن کروائی تھی. اب لی کا آپ یہ دیکھ لیے, اس میں ہم کی بھی کر سکتے ہیں, اس کا لیے بھی. ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ جو حروف ہیں یا ان کے معنی تھوڑے تھوڑے اردو کی مجبوری کی وجہ سے چینج بھی ہو جاتے ہیں. مطلب یہ عربوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, یہاں لیے کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم یا کی کا ترجمہ کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ عربی کو اتنا سیکھ لیں گے کہ ہم جو عبارت لکھی ہوئی اس کو ہم اپنے طور پر اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. من کا معنی ہم نے دیکھ لیا, جس نے. اب آپ دیکھیے گا حمیدہ اور ہو, اگر آپ سے پوچھا جائے لیمن کے ٹکڑے کیجئے, آپ نے 2 ٹکڑے کرنے ہیں. اسی طرح سے آپ سے پوچھا جائے حمیدہ ہو کے ٹکڑے کیجئے, تو آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کرنے. کیسے؟ حمد کی آپ وہی سمجھ لیجئے جو آپ نے پڑھا الحمدللہ میں, حمیدہ تعریف کی, ہو اس کی. اب یہ دیکھ لیجئے یہاں پر بتا بھی دیا گیا اس کو ہائی لائٹ کر کے کہ یہ وہی والی ضمیر, ہو والی ضمیر ہے جو ہم نے ٹیبل میں پڑھی ہے. اب کیا فائدہ ہو رہا ہماری گرامر کا؟ ہم ساتھ ساتھ گرامر سیکھ رہے ہیں, گرامر میں ہم سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے جو بات چیت کرتے ہیں, بول چال سیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم مصحف کھولیں اور جہاں سے مرضی کھولیں, یہ جو ضمائر یہ جو جڑ جڑ کے آتے ہیں
اس طرح کے اتنے الفاظ آپ کو ملیں گے کہ آپ خود حیران ہوگے. اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کریں تو آپ کے جو پیجز ہیں کافی سارے ہائی لائٹ ہو جائیں, صرف یہ جو ضمائر ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم سیکھیں گے وہ تو الحمدللہ کیا ہی بات ہے اس کی. اب آپ دیکھیے سمیع میں کیا ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے, مگر یہاں ہم کرنے والے کا اور سننے کا خاص ذکر کیا گیا, یعنی کہ جو اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کی تعریف کو سن لیتے ہیں, اس میں شک رہا ہی نہیں, ختم ہو گیا شک. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے شوق سے اس کی حمد کریں. جیسے ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد, یعنی کہ اللہ تعالی ہمارے حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے, ہمارے حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ کرنے سے اس کو نقصان نہیں ہوگا, لیکن اس اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا فائدہ خود ہمیں, اور انشاءاللہ پورا پورا فائدہ ہمیں ہی ملتا ہے. اجر بھی ہے, ثواب بھی ہے, نمازوں کی آپ کی روٹین بھی ہے, اس سے آپ کی جو باقی کی لائف کی روٹین پلاننگ وغیرہ سب کچھ اس سے بہترین ہو جاتا ہے. تو ذرا تصور اور احساس وقت کی پریکٹس کر لیجئے. سمیع اللہ, اس کا کیا مطلب پڑھا ہم نے؟ اللہ سنتا ہے, اللہ سنے گا, یا پھر اللہ نے سن لیا, یا بے شک اللہ نے سن لیا. ابھی ہم نے جو پڑھا اس کے حساب سے آپ دیکھیے آپ کو کون سا آنسر ٹھیک لگ رہا ہے؟ سی, اللہ نے سن لیا. بے شک اللہ نے سن لیا, ٹھیک ہو گیا. یہ بے شک اب میں نے ویسے کہا, ٹھیک ہے, اللہ نے سن لیا کہ اس میں شک ہے ہی نہیں. اب ہم رکوع سے اٹھے ہیں اور ہم نے تسبیح کیا ہے ربنا ولک الحمد, اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. پہلے ہم نے رکوع میں اعترافات کیے, رکوع سے اٹھتے ہوئے اعتراف کیا, اب رکوع سے کھڑے ہو گئے, اب ہم نے ایک اعتراف اور کیا کہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو ولکا ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں, کوئی کر سکتا ہے اس کے ٹکڑے؟ 3 کوشش کیجئے, رونگ ہوتا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. 3 ٹکڑے. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ جو آگے الحمد لکھا ہے, آپ اس بتا سکتے ہیں یہ اسم ہے یا حرف ہے؟ کیونکہ افعال ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے تو ہم اس پہ جاتے بھی نہیں. یہ اسم ہے یا حرف ہے؟ اسم. الحمدللہ. اچھا جی, اب آپ کو ٹیبل یاد ہے, ربہم کا ٹیبل یاد ہے, ربہم. اب یہاں پر جو ایک مائنر سا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو اس کے اوپر پیش آنا چاہیے تھا, یہ تو زبر آ گیا. اب یہ جو ایک چھوٹا سا یہ جو کہتے ہیں سگنیفیکیشن, یہ جو ایک سائن ہے, یہ ایک چھوٹی سی علامت ہے, اس سے کیا ہو گیا, یہ ایک چھوٹی سی پیش جو زبر میں بدلی, اس سے ہمارے معنی میں دعا والی یا ندا والی, پکار والی وہ جو ٹرانسلیشن ہو گئی. کیسے اس میں تھا ربنا ہمارا رب, اور جب ہم کہیں گے ربنا تو ہم کہیں گے اے ہمارے رب, ٹھیک ہے, اس میں دعا آ گئی. وہ ہم بتا رہے تھے کہ ہمارا رب ہے, اس میں ہم اللہ رب العزت کو مخاطب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب, و اور لکا تیرے لیے ہی ہے. کیا تیرے لیے ہے؟ ال سے ہم نے کہا تھا کہ ہر طرح کی تعریف, ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے, ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے ربنا اور ربونا اس کو آپس میں مکس اپ نہیں کرنا, یہ آپ نے دونوں الگ الگ رکھنے, ٹھیک ہے. رب کہتے ہیں رب پالنے والے کو, ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا. ربو اس کا رب, ربو ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربونا ہمارا رب, ٹھیک ہے. اب ربنا اے ہمارے رب, ربونا ہمارا رب, ربونا ہمارا, اور ربنا اے ہمارے رب. اب آپ نے اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا ہے کہ جب آپ ربنا, ربنا کے ساتھ آپ نے شاید دیکھی بھی ہوں دعائیں بھی ہیں, 40 دعائیں جو قرآن پاک سے لوگوں نے اخذ کر کے اس کو چہل ربنا کے نام سے بھی ایک جلد وغیرہ بنائی ہوتی ہے, کہ قرآن مجید میں بار بار اسی طرح سے ایک, بلکہ آپ ربنا آتینا اس طرح کی دعائیں دیکھیں گے نا, تو ربنا آمنا اس طرح کی جو دعائیں, اس میں سب میں یہ زبر کے ساتھ آیا, اور سب میں ندا ہے, دعا ہے, پکار ہے, ٹھیک ہو گیا جی. والا اور کا الحمدللہ آپ نے بتا دیا, 3 ٹکڑے ہیں اور لیے تیرے. اچھا جی, ایک اور بھی بات یہاں پر ہے, کچھ کہتے ہیں ربنا لک الحمد اور کچھ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. تو وہاں سے آپ دیکھیے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جس طرح سے جس ماحول میں جیسے آپ نے سیکھا ہے, ولکا سیکھا تو ولکا بولیے, اگر آپ نے ربنا لک الحمد سیکھا تو آپ اسی طرح سے پڑھتے جائیے, اس سے آپ کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم نے کہا کہ جو تعریف ہے نا ہر قسم کی, اس کا اکیلا
मुस्तहिक मेरा रब है। ठीक है, हमारा रब तारीफ और हर किस्म की तारीफ और शुक्र का मुस्तहिक है। तमाम तारीफें, तमाम शुक्र हम देख चुके इसको। अब आप देखिए रब्बाना कहते हुए इस लफ्ज के मानी कोई जहन में ले आए तो खुद ब खुद हमारा दिल अल्लाह के शुक्र और तारीफ से भर जाएगा। हम के मानी भी हमने देख लिए, तारीफ और शुक्र के हैं। पूरे दिल से कभी शुक्र के जज्बे से भरपूर होकर और कभी तारीफ के जज्बात के साथ अल्लाह ताला की हम्द कीजिए। इंशाअल्लाह दिलों को सुकून, कहते हैं ना कि दिलों का इत्मीनान भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में है, तो इंशाअल्लाह सुकून भी मिलेगा। आपका टाइम है, इस पे एक दफा इतना ऊंची आवाज में पढ़ लें कि आपके कान सुन ले, कोई पास बैठा तो साथी तो सुना दीजिए। अल्लिम यानी सिखाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते थे, या हमने रुकू किया, रुकू से सर उठाया, हमने पढ़ा समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद वो एक और बड़ी प्यारी सी दुआ पढ़ते थे, वो क्या थी? मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शिअता मिन शैइन बाद। अब आप में से बहुत से लोगों को ये दुआ आती भी होगी, नहीं आती, कोई इशू, कोई मसला नहीं। हम इसको तर्जमे के साथ इस तरह से बार बार रिपीट करेंगे कि इंशाल्लाह आप ये पढ़ने के भी काबिल हो जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी नमाजों में भी ये आ जाएगी। मैंने भी इसी तरह से ये इसी क्यूसी मन से सीखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे इस तरह से याद हो गई कि हमने इसका तर्जमा सीखा। तर्जमा सीखने के साथ साथ हमें इसका अरबिक जो जितने भी वर्ड है वो भी याद हो जाते हैं, और बहुत से अल्फाज से हम पहले फेमिलियर हैं। समावात हमें पता है, ये अर्जो समा हम उर्दू में भी बोलते हैं। अब ये जो लफ्ज है मिल आ का मतलब है भर कर। अब आप इसको अपने जहन में लाएं, भर कर, क्या भरकर? समावात, आसमानों के भरने के बराबर। ज्यादा क्यों कहा गया? क्योंकि कुरान पाक में भी जिक्र है कि 7 आसमान बनाए गए। ठीक है, क्या थी? तो आसमानों के भरने के बराबर क्या चीज? आसमानों के भरने के बराबर जो हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ की थी, जो हमने रुकू में की, हमने 3 बार इकरार किया और हमने जो 4 बातें बयान की। अब हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि आसमानों के भरने के बराबर। ठीक है, समा वाहिद है और समावात आसमान है। 310 मरतबा ये लफ्ज इसी तरह से यूज हुआ है कुरान पाक में। अल अर्ज, अर्ज हमने उर्दू में भी यूज करते हैं ना, ये अराजी है, ये अर्ज है, ये समावात अर्ज, इस तरह से ये हमें इसका मतलब इतना ज्यादा कोई इशू नहीं होगा समझने में कि जमीन को कहते हैं। हमने बात की आसमानों के भरने के बराबर, हम बात कर रहे हैं जमीन के भरने के बराबर। और इसी तरह से मिल आ और भर कर, माँ के हमने 3 माना पढ़े, नहीं, जो और क्या। ठीक हो गया? अब यहाँ पर जो वाला माना यूज हुआ है। अब ये है बैना, बैन हम उर्दू में भी यूज करते हैं, माँ बैन, उन दोनों के माँ बैन, ये हुआ, ये इस तरह से माँ बैन, उसी तरह से बैन का लफ्ज है। बैन कहते हैं दरमियान को। अब ये जो आगे हमारा एक लफ्ज है हुमा, अब हमने किया था हु और उसके बाद हमने किया हुम, हु या हुआ। ठीक है, हुआ भी समझ सकते हैं आप, हुआ वो, हुम वो सब। अब ये जो हुमा की है ना जमीर, ये तस्निया के लिए, ये अरबी का मतलब ये कहने उसलूब है या खूबसूरती है कि अरबी जुबान में, कुरान पाक की जुबान में 2 लोगों के लिए भी अलग से एक सीगा यूज किया जाता है। उर्दू में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में ऐसा आपको नहीं नजर आएगा। ठीक है, ये खूबसूरती कुरान मजीद की है, ये अरबी की कुरान की खूबसूरती है कि इसमें 2 के लिए, ड्यूल के लिए 2 का लफ्ज अलग से इस्तेमाल किया जाता है। माँ बैना हुमा, उन दोनों के दरमियान। जरा मुझे बताएं किन दोनों के दरमियान की बात की गई? ये इसी फ्रेज में किन 2 चीजों के दरमियान की बात की गई? आसमान और जमीन। आसमान और जमीन। और ये जो लफ्ज है बैना, ये 266 मरतबा आया। और हुमा की जमीर अगर आपने देखनी ना वैसे अपने शौक के लिए ढूंढनी है तो आप सूरह रहमान में देखें, उसमें बहुत जगह पर ड्यूल वाली इस तरह से जमीर यूज हुई है। शिता, शिता, ये जब हम कहते हैं ना अंता, उसी तरह से शिता, तू चाहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह दिया। यानी कि वह मिल आमा, और भर कर वो तमाम चीजें। कौन सी तमाम चीजें? जो आसमानों में है, जो जमीनों में है, उन सबके भरने के बराबर, या फिर वो तमाम चीजें जो उसके अंदर भी हैं, उसकी बात भी कर दी। और फिर बताया गया कि उसके बाद भी जो तू चाहे, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहते कि तू चाहे। फिर है मिन शैइन, मिन से, यम जैसे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से हमने मिन सीखा, मिन वाला टेबल भी कर लिया। शै वाहिद, अशिया जमा है, और ये 283 मरतबा कुरान मजीद में इसी तरह से अल्फाज इस्तेमाल हुए। किसी चीज में से, बादू उसके बाद, यानी अब एतराफात देखिए आप, कितने एतराफ किए
کہ اے اللہ جو ہم نے تعریف کی اس کو اس طرح سے سن لیجئے کہ وہ تعریف آسمانوں کے بھرنے کے برابر ہو، زمینوں کے بھرنے کے برابر ہو، یا پھر ان دونوں کے درمیان ہو، یا پھر اگر تو چاہے تو ان میں سے بھی اس کے بھی بعد جتنی چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ ایک تسبیح ہے، یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے. اگر ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تھوڑا قیام بھی ہو جاتا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں تھوڑا ٹھہر کر نماز پڑھیں، تو یہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی سی ذکر اذکار ہوتے ہیں، کچھ اور بھی پڑھتے ہیں ہم، حمدن طیبن والی بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہر چیز بہتر ہے. ہماری جو اسپورٹس میں بھی کوشش ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ حدیثوں سے یا قرآن پاک سے ریلیٹڈ وہ چیزیں، وہ الفاظ سیکھیں. اور یہ جو بعد ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ 198 مرتبہ یہ لفظ اسی طرح سے یوز ہوا ہے. اب آپ دیکھیں جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو انسان کو شکر یعنی کہ گریجویٹ کے بھرپور خیالات رکھنے ہوں گے. اب آپ دیکھیے جب ہم دنیا میں بھی کسی کوئی ہمیں کوئی چیز دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، وہ دوسرا بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، ہمیں خود بھی خوشی ہوتی دوسروں کی خوشی سے. تو جس اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، رزق کیا اور ہر ہمارا نظام چلا رہا ہے، تو کیا ہمیں یہ ہمارا فرض، یہ ہمارا حق ہے اللہ رب العزت کی عبادات کا کہ ہم اس کی عبادت کو کریں. ایک غیر مسلم پروفیسر جو کہ سکسیس ٹرینر بھی ہے، اس نے یہ مشورہ بھی دیا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھر لیجیے. کیا اس سے ہم نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ جو غیر مسلم ہے، جب ہم یہ ساری چیزیں ہم سائنس کی کتابوں سے سیکھتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں، قرآن میں پہلے سے بتا دیا کہ آپ ہر چیز کا جو بھی آپ کو شکایتیں ہیں، جو بھی ہر چیز کو سائڈ پہ رکھیے اور ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کن لوگوں سے کتنا بدتر کر دیا. اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کی یہ اس طرح کی تو نہیں ڈیمانڈ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیں، مجھے سنائیں، مجھے کھلائیں پلائیں. ہر چیز کے ہمارے کہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی. اپنے دیکھنے، سننے، بولنے، چلنے پھرنے، کام کرنے، اپنے ان جو سارے ہماری عادات ہے یا جو یہ ہماری صفات ہے، ان پر غور کریں تو جسم تو ویسے ہی ہمارا دماغ، ہمارا دل شکر سے بھر جاتا ہے. اور آپ نے ایسے رات کو سونے سے پہلے شکر ادا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو جسم کو شکر کے پانی سے بھر لیجیے، گویا آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہو. تو یہ پروفیسر صاحب تو جسم کو بھرنے کی بات کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم و شان ذکر کو دیکھیں جس میں سارے زمین، آسمان اور سب کچھ، ہر چیز کو ہم شکر سے بھر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم آپ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں. ہم ویسے اتنا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو حدیثیں ہیں یا یہ جو سنت کے جو طریقے ہیں، ان اذکار کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، اور جن سے اللہ رب العزت کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ ہمیں بھی اس سے اپنی حفاظتوں میں رکھے. یہاں پر ہم نے اس دعا سے کیا سبق لیا؟ سب سے پہلے تو اس دعا کے جو اس ذکر کے الفاظ ہیں بہت خوبصورت ہے. آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا آسان ہے. جب آپ کو سب کچھ جیسے 7 سٹار والی لائف مل رہی ہے، تب کچھ ہے ہی نہیں کہ کس بات پہ ہم نہ شکری کریں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں جس میں مسلسل آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی راہ میں آپ بے ستائے بھی گئے. جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہے، کتابوں میں تو ہم پڑھتے بھی ہیں، جو حج یا عمرہ کر کے ہیں، وہ دیکھیں کہ وہ کھڑکی بھی انہوں نے اسی طرح سے سیو کی جہاں سے ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی. آپ دیکھیں وہ رستے کیسے ہیں، وہ اونچی نیچی پہاڑیاں، اور ایسے جب وہ صاف ستھرے معطر اور منور ہو کر گھر سے نکلتے تھے تو وہ بڑھیا ان کے اوپر کس طرح سے کوڑا گرا دیا کرتی تھی، اور آپ کے لبوں پر کوئی شکایت نہیں. بلکہ ایک دن وہ نہیں جب آئی، آپ ان کے گھر گئے، دیکھا کہ آج وہ کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے. تو خود اپنا بھی ہم نے اسی طرح سے جائزہ لینا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ذرا کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان طریقوں کی طرح ہم بھی شکر کریں اور ناشکریوں سے بچیں. یہاں تو بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے وقت کا پیٹ بھر کا کھانا نہیں ملا تو ہمارے الفاظ ہی چینج ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں. اور یہ دیکھیے کہ اس دعا میں کر بھی لیے گئے کہ جن کے قریب کوئی انسانی کلام پہنچ بھی نہیں سکتا. یعنی کہ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم یہ اس طرح سے شکر نہیں ادا کر سکتے، تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں یہ ساری دعائیں، اذکار، ذکر بتا دیے تاکہ ہم اپنے زبان سے ان کا اقرار کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. آخری جملے میں تو آپ دیکھیے کہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح کو بیان کر دیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ
زمین و آسمان کے بعد بھی آپ ذرا زمین و آسمان کے بارے میں تو بتا دیا گیا نا، جتنا انسان اوپر کی طرف جائے گا آسمان کا فاصلہ اتنا ہی اور بڑھتا جائے گا. کوئی انسان آسمان کی طرف کہ آسمان پر پہنچ ہی نہیں سکتا جتنی مرضی وہ کوشش کر لے. اس کو زمین آسمان کے بھرنے کے برابر. اس کے بعد تھا کہ اس کے بھی بعد جتنی اور شکر کی ہو سکتی ہے وسعت بلندی، وہ ہماری طرف سے شکر کو قبول کر لیجئے. گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر بھی مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھی بھرنے کے برابر شکر ادا کرتی ہوں. واللہ اعلم بالصواب. آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کے لیے اس ذکر میں تعلیم دی، اس کی دھول تک تو آج کی کامیابی کے گرو کون سے ہیں؟ وہ جو سکسیس ٹرینرز ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح شکر ادا کریں، یہ کریں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگ کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تو بہترین جو چیزیں ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن میں اور حدیث میں بتا دی گئی ان پر بھی ہم پوری طرح سے عمل کر لیں تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا جی، بینہما کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ بینا اور ہم نے ہما کا کیا تھا، اب بینا ہم سے ترجمہ کیجئے. ہمارے درمیان، اس کے درمیان، تمہارے درمیان یا ان سب کے درمیان. ABCD. ڈی. الحمدللہ. فی السماوات. اچھا فی کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ، فی السماواتی آسمانوں میں، ٹھیک ہے. آسمانوں میں، آسمان کے لیے آسمان پہ یا زمین پر، یعنی کہ آسمان اور آسمانوں دونوں طرح سے بتایا گیا. ہم نے واحد الجمع بھی آسمانوں، ٹھیک ہو گیا. شیئن کا ترجمہ چیزیں، بعد چیز یا برکت. یہ تو بہت ہی مشکل ترین آ گیا. آپ کو بتائیں ذرا کیسے، اب تو آپ پھنس گئے ہیں، کیسے بتائیں گے آپ؟ کوشش کریں ذرا، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ پلورل. اچھا میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، میں نے کہا ایک چیز ہے شیء اور اس کے میں کیا تھا؟ اشیاء. تو آپ سب کچھ پھنس گئے. ہاں جی چلے کوئی بات نہیں، کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے گا، یہ گارنٹی ہے. جو چیز آپ کی اس طرح سے رونگ ہو جاتی ہے وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب ہم نے رکوع کی تسبیح دیکھی، سمجھی. اس میں یہ دیکھیں 3 باتیں وہی ہیں: پاکی، ربوبیت، اپنائیت. اب اس کے بعد جو ہم نے چوتھی چیز سیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ بلندی. ٹھیک ہے. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے رب میرا الاعلی، سب سے بلند ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ نے یہ تھوڑا سا فرق بھی رکھنا دونوں تسبیحات کے درمیان میں، کہ اس پہ عظمت کی بات کی گئی، باقی 3 باتیں وہی. یہاں پر بلندی کی بات کی گئی، باقی 3 باتیں وہی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اتنا حصہ ہم سیکھ چکے ہیں. اب ہم الاعلی کو دیکھ لیتے ہیں. اعلیٰ و ارفع یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، بلند. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا معنی، اور یہ اسی طرح سے اعلیٰ کا لفظ قرآن پاک میں 7 مرتبہ یوز ہوا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، اسی طرح سے علی سے اعلیٰ. ٹھیک ہو گیا. اونچا، اعلیٰ سب سے اونچا. اس طرح سے جیسے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا. علیہ یعنی کہ کہتے ہیں اونچا، اور اعلیٰ سب سے اونچا. یہ آپ ان کو ڈگریز کی طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں. سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی کی وہی 4 باتیں جو ہم نے سیکھی، ان کو تصور احساس پڑھ لیجئے. اللہ کی پاکی، ربوبیت، اپنائیت، اور ہے بلندی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بلندی. اس بات سے تو کسی کو انکار ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت سب سے بلند اور سب سے بالا ہے، یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا سر سب سے نیچے زمین میں رکھ کے کیا آپ اقرار کر رہے ہیں کہ میرا اللہ عرش پر سب سے اوپر ہے. یہ بندے کی وہ سچی پوزیشن ہے جس میں بندہ اللہ رب العزت کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور یہ سب سے خوبصورت ترین عبادت ہے جو ہم اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں. شیطان 4 طرف سے حملے کر سکتا ہے، دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے. 2 راستوں میں وہ نہیں پہنچ سکتا. وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ ایک راستہ ہے زمین کا، ایک ہے آسمان کا. زمین کا راستہ ہے سجدے کا، اور آسمان کا راستہ ہے دعا کا. کہتے ہیں نا کہ جو آپ جتنی عبادت کرتے ہیں ہر طرح کی عبادت کیجیے، اینڈ پہ دعا مانگے. دعا عبادتوں کا مغز ہے. اور اسی طرح سے سجدہ، سجدے میں ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہوتا ہے. اور سجدے میں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دعائیں مانگ رہے ہیں نہیں قبول ہو رہی، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ دعا تو کہیں نہ کہیں آپ کی سیو ہو جاتی ہے، اب نہیں وہ آخرت میں ہمارے کام آئے گی.
تو اب آپ اگر اس بات کا یقین کر لیجئے کہ یہ جو میں نے سجدہ کیا ہے اللہ رب العزت کے میں سب سے قریب ہوں اور اب ہماری بات ضرور سنی جائے گی. اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ سجدہ کر لیجئے تاثیر بدل جائے گی. تو شکر کے سجدے کیجئے, آپ آزمائش میں سجدے کیجئے, کسی بھی قسم کی آپ کو ضرورت ہے, کہتے سوئی بھی چاہیے تو اللہ رب العزت سے مانگیے, نوافل ادا کیجئے, فرض نمازیں ادا کیجئے. سجدہ بہترین عبادت ہے. جدید تحقیقات کے مطابق اگر دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو انسان کے اندر 2 اہم چیزیں ہونی چاہیے. کون سی؟ مثبت رویہ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, اور شکر گریجویٹ. اور اوپر شکر کا ذکر آ چکا کہ ہماری نماز میں قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم کہاں ہو رہا ہے؟ وَلَكَ الْحَمْدُ پر. ٹھیک ہو گیا, یہ اس تصویر پر ہم نے شروع بھی وہاں سے کیا اور یہ جو ہمارا ذکر ہے یہ بھی یہاں پر کمپلیٹ ہوا. ہم روزانہ 200 بار سے زیادہ تسبیح پڑھتے ہیں, نماز میں بھی سب سے زیادہ یہ ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار یہ دہروانا چاہتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی کہ ہماری فکر کی خوب تربیت ہو, اور سبحانہ ربی میں ہم نے کئی پہلو دیکھے اس تربیت میں کہ یہ اللہ رب العزت کی ہم جو جتنے بھی عیب وغیرہ ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ نقائص نفی کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت میں یہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ربی میں اپنائیت بھی آ گئی, ربوبیت بھی آ گئی, یعنی کہ یہ اقرار ہی اقرار ہے ہر طرف سے. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور اپنا زمین پر سر رکھ کر پڑھتے ہیں تو ربی اور بھی اپنائیت سے کہتے ہیں, یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں, مجھے کوئی شکایت نہیں. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے اور ایسا مثبت رویہ اپنائیں گے جس کا 1% بھی موجودہ ماہرین نہیں دے سکتے, تو یقین کیجئے انشاءاللہ ہماری زندگیاں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں. تو جہاں پر آپ کو لگتا ہے یا نہیں بھی لگتا تو استغفار کی تسبیح کرتے رہیں, جو بھی حالات ان پر صبر کریں, جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجئے. اس میں کامیابی کا راز ہے. آپ کا ٹائم 1 مرتبہ پڑھ لیجئے. چلیے جی, اس کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے کہ دعا مانگنی, اے اللہ میری مدد تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو, میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. احتساب کیا کرنا آپ نے, میں کتنی دفعہ یہ شکایت کر دیتی ہوں اللہ رب العزت اپنے رنگ کے بارے میں, خد و خال کے بارے میں, ناک کے بارے میں, چہرے میں, جسم میں, خاندان میں, موسم کی بات کر دیتے, توبہ توبہ اتنی گرمی ہوگی, اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں. اور موجودہ جو حالات وغیرہ ہم اس کی بھی شکایت نہیں کر دیتے, چغلیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے سر پہ گناہ بھی اس کے کر لیتے ہیں, چڑھا لیتے ہیں. پلان کیا کرنا ہے, اس سچائی پر دھیان دے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ امتحان انسانی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں. تبلیغ کیجئے, جو سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیے, اور دعا میں بھی اللہ رب العزت سے اپنی بھلائی مانگے, دوسروں کی بھلائی مانگے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے. ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہیں کون سی حالت میں, رکوع میں, قیام میں, سجدے میں, یا پھر نماز میں؟ انمیوٹ کر کے تیزی سے آنسر کر دیجیے. سجدے میں. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. سسٹر ریمل یہ بولتی نہیں ہے, سسٹر نگہت سیما. چلیں جی, چیٹ باکس والے بھی بالکل صحیح آنسر کریں. سسٹر توحید بھی الحمدللہ. اچھا جی, دل سے حمد کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ہم نے غور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں, تجوید کے ساتھ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور کریں. سبحانہ ربی الاعلیٰ میں کتنی باتیں ہیں؟ چلیے جی یہ بتا دیجیے. 2 باتیں ہیں, 3 باتیں ہیں, 4 باتیں, پھر 5 باتیں. سسٹر ریمل نے کہا ہے بی, اور سسٹر رشتہ نے بھی کہا ہے بی, اور الحمدللہ. تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ دین کی دعوت دینی ہے, ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کرنا, اللہ اکبر پڑھنا, یا پھر اپنے کاموں میں لگے رہنا. اس کا بہترین ہے کہ ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کر لینا. چلیے جی, ہمارا کچھ ٹائم پہلے ویسٹ ہوا تھا, تو ابھی ہم اگر کسی کو بریک چاہیے, پانی شانی پینا ہے تو پی لیں, نہیں تو ہم بریک کو کیے بغیر گرامر پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ 10 منٹ ہیں تاکہ 5 بجے تک ہماری کلاس بھی کور ہو جائے. چلیے جی, لفظ کی قسموں میں ہم نے جو ابھی تک پڑھ لیا, ہم نے 6 الفاظ پہلے سیکھے تھے. آج ہم سیکھیں گے الا, مع اور اندا. پھر ہم فرق بھی سیکھیں گے کہ 7 حروف جر ہیں اور 2 اسماء ہیں, ان کو بھی ہم انشاءاللہ آج کور کر لیں گے. گرامر کیسی کرنی ہے, اپنے ہاتھوں کو کھولئے اور ذرا کوشش کیجئے TTI کے ساتھ کریں گے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتلائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. اس کی کتنی اقسام ہیں؟
الفاظ کی تین اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف. یہ ہم ہر مرتبہ دیکھتے ہیں، آج اس کو اسکپ کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے. ہم کیا سیکھ چکے؟ بی فی اعلیٰ، ٹھیک ہے، بی سے فی میں اور اعلیٰ پر. اس کے ساتھ ہم نے ہم، اسی طرح سے ہا، کا، یہ، کم اور نا، ان ضمائر کو جوڑا تھا. 3591 مرتبہ یہ والے الفاظ آئے تھے. یہ پورے ٹیبل ہم نے کل کی کلاس میں بھی کیے، آج ریویژن میں بھی کیے الحمدللہ. اور ہم نے فریز بھی دیکھ لیے، بسم اللہ، فی سبیل اللہ، اعلیٰ سے السلام علیکم. یہ ہم نے سارا سیکھ لیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، وا ہوا ربنا، اب اس کا ترجمہ کر لیجئے جلدی سے. وا ہوا ربنا، اور وہ میرا ہے. ربنا، اور وہ ربنا ہمارا ہمارا رب ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، من ربہم، من کا مطلب ہم نے پڑھا سے رب، رب، ہم، من ربہم. ہم کا پہلے اب آپ جب کرتے نا ترجمہ، ایسے ٹکڑوں میں کیا کریں پہلے، اس کے بعد پھر آپ اس پورے کو دیکھا کریں کہ کون سا اس میں بہتر ہے. من کے 2 معنی پڑے، سے بھی پڑھا، من جانب طرف بھی پڑھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان سب کی بات ہو رہی ہے، ان سب کے رب کی طرف سے. فلاہم، فا بھی ہم نے کیا تھا، فا پس لا لیے ہم. اچھا جی، پس ان سب کے لیے، پس میرے لیے، پس اس کے لیے، یا پھر ان سب کے لیے. آپشن بی. ٹھیک ہو گیا. آج کا سبق ہے، گہری سانس لے لیجئے، پڑھیے ربی زدنی علما، اے رب مجھے زیادہ کر علم میں. آج کے سبق میں ہم نے سیکھنا ہے الا، مع اور امدا. اچھا جی، اب اعلیٰ اور الا فرق رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ میں عین ہے، اوپر زبر ہے، الا میں حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، دیکھنے میں تھوڑے ملتے جلتے ہیں، بولنے میں بھی تھوڑے ملتے جلتے ہیں، لیکن معنی میں فرق ہے، پروننسیشن میں فرق ہے. تو اس کو آپ نے گڈمٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. ہم پہلا ٹیبل دیکھتے ہیں، الا. الا کا ہم نے فریز کا یاد رکھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہمیں الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہم اکثر کب پڑھتے ہیں؟ جب ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، یا جب ہمیں کوئی چیز، گمشدہ چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ مل نہیں رہی ہوتی، ہم بڑی محبت کے ساتھ تب یہ پڑھ رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہاں میں بھی ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو چیزوں کا ملنا، چیزوں کا کھو جانا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ہم جب یہ ڈیتھ پر پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں اپنی موت بھی یاد آتی ہے کہ جانے والا چلا گیا، ہم نے بھی وہیں پر جانا ہے. سب کا ایک ہی انجام ہے، اور سب نے ایک ہی جگہ پر اللہ رب العزت کے پاس واپس لوٹنا ہے. تو اس کا پہلے ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. پھر سے میرے ساتھ ساتھ کیجیے، میوٹ رکھتے ہوئے کر لیجیے. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 736 مرتبہ یہ ٹیبل اس طرح سے یوز ہوئے. اور یہ جو آپ کو 52 کا فگر نظر آ رہا ہے، یہ راجعون، یہ اس طرح سے یہ جو حرف ہے، یہ لفظ ہے، یہ قرآن پاک میں یوز ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کی جو پریکٹس وغیرہ وہ ہم کل کریں گے، جو ہمارا ریویژن والا سیکشن ہوگا. انا للہ کے معنی کیا ہے؟ انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب الل جنہ، الہ ہم کرتے ہیں طرف، اور جنت جنت یعنی کہ جنت کی طرف. اب اسی طرح سے ہمارا جو نیکسٹ ٹیبل ہے مع. اچھا جی، مع کا ٹیبل اور اندا کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مع اور اندا اسم ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ حروف کی طرح بھی یوز ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اس میں زماں ہے، یہ اس میں مکان ہے. جو لوگ اردو کی گرامر سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ اس میں زماں اور اس میں مکان اور عام اس میں کیا فرق ہوتا ہے. کہ اس میں وقت اور زمانہ ہوتا ہے، اس میں وہ مقام پایا جاتا ہے کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں. تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہ جو انا ہے اس کو بھی ہم دیکھ چکے. انا بے شک اللہ، اللہ مع کیا ہے؟ ساتھ ہے. اس کو یاد رکھنا. اب یہ ہم نے آج حرف سیکھتے ہیں. مع صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ.
اکثر آپ دیکھیے کہ یہ بھی فریز ہم جب کسی کی ڈیتھ وغیرہ ہوتی ہے تو اکثر ہم دوسروں کو بولتے ہوئے سنتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا ٹیبل بھی دوہرا لیتے ہیں. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ. اب اس کو معیہ نہیں کر دینا، ٹھیک ہے. مائی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ. معاہو معاہم معاکا معائی معاکم معانا. معاہو معاہم معاکا معائی معاکم اور معانا. ٹھیک ہو گیا جی. ریویژن میں ہم انشاءاللہ اس کو کر لیں گے. اب اسی طرح سے اس میں اللہ کا لفظ لگائیے. حل اللہ معاہو، جواب دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے. نعم اللہ معاہو، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ جی ہاں اللہ اس کے ساتھ ہے. اگر آپ انمیوٹ کر کے آنسر کرنا چاہتے ہیں تو میں کویسچن کرتی ہوں، آنسر کیجیے گا. حل اللہ معاہم. نعم اللہ معاہم. جی ہاں اللہ ان سب کے ساتھ ہے. ہو کا جواب ہو سے، ہم کا جواب ہم سے. کوئی اس میں سائنس نہیں ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے. کا جواب جی سے، کم کا جواب نا سے. حل کی جگہ نام لگا دیا، اللہ کا اسم اسی طرح سے لگا دیا تو آسان ہے. حل اللہ معاکا، کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معی، جی ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. ایسے بات کی جیسے آپ عربوں سے بات کر رہے ہیں. حل اللہ معاکم، کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معانا، جی ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. مع کا ترجمہ، مع نیا لفظ ہے، ساتھ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے. مع کا آپ کے ساتھ. حل مع کا کتاب، کیا کتاب؟ اب کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. کیا کتاب آپ کے ساتھ ہے؟ نعم معی کتاب، جی ہاں کتاب میرے ساتھ ہے. ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کیا انا بے شک اللہ، اللہ معانا ہمارے ساتھ. حل اللہ معاکم، کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے؟ تم کا جواب ہم نے اس کا نا سے دینا ہے. نام اللہ معانا. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہے معاہو. یہ اب تھوڑا سا آپ اس کا غور کیجیے گا. ہم نے ایک ضمیر سیکھی ہے ہا کی، ٹھیک ہے. معاہو معاہا، معاہو معاہا. کیا ٹھیک ہو گیا جی. کیا ٹھیک ہے. اس کا معاہو اس مرد کے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. جیسے اللہ معاہا یعنی کہ اللہ اس عورت کے ساتھ ہے. اس کا مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں، عورت آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں یا عربی زبان میں مؤنث چیزوں کے لیے ہا کی ضمیر یوز ہوئی ہے. اچھا جی. اب ایک اور ہمارا ریٹ تھا حرف کو کیا تھا. اچھا یہ اسم ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. مع اور اندہ اسم ہے، یوز ہو جاتے ہیں حروف کی طرح. کم ریالن اندہ کا، کم کہتے ہیں کتنے، ریالن یہ جو سعودی عرب وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا ریال کے پیسے ہوتے ہیں. کم ریالہ اندہ کا، اندہ کہتے ہیں پاس کو. آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. اور یہ جو کم کا ورڈ ہے یہ 21 مرتبہ یوز ہوا. اس کو کم کے ساتھ نہیں ملانا، ٹھیک ہے. یہ کم یہ ہے آپ کے والا، آپ کے، اور یہ جو کم ہے زبر کے ساتھ اس کا مطلب کتنے. آپ دیکھیں صرف ایک چھوٹی سی پیش اور زبر سے معنی بالکل چینج ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ٹیبل بھی پورا دیکھ لیتے ہیں. عندہو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا. عندہو عندہم عندکا عندی عندکم عندنا. عندہو عندہم عندکا عندی عندکم عندنا. اور اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں 197 مرتبہ یوز ہوئے ہیں. اب اسی میں ایک ہم لفظ جوڑ لیتے ہیں، قلم. حل عندہ قلم، نعم عندہ قلم، کیا قلم اس کے پاس ہے؟ جی ہاں قلم اس کے پاس ہے. حل عندہم قلم، کیا قلم ان سب کے پاس ہے؟ نعم عندہم قلم، جی ہاں قلم ان سب کے پاس ہے. اسی طرح سے اندکا کا جواب اندی سے، اندکم کا جواب اندنا سے. اگر ہا کا ہو حل عندہ ہا قلم تو کہیں گے نعم عندہ ہا قلم. ٹھیک ہو گیا جی. حل عندہ قلم، نعم عندہ قلم. اسی طرح سے میرے پاس ایک کتاب ہے، میرے پاس. عندی، عندی الکتاب میرے پاس ایک کتاب ہے. اب دیکھیے ربہ ربوہا، الیہ الیہا، علیہ علیہا، عندہ عندہا.
یہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں. اب یہ جتنے بھی ہم حروف وغیرہ پڑھیں گے ہم ہا کی ضمیر ساتھ جوڑتے جائیں گے مؤنث کے لیے. مؤنث کے الفاظ کم یوز ہوئے اس لیے ذرا اس کو اینڈ پہ رکھا گیا, اور اکثر یہ جو 6 ہے ان کی بار بار پریکٹس کروائی جاتی ہے. یہ آپ انشاءاللہ کر لیجئے گا, اس کو اپنے ہوم ورک میں گروپ میں سنا دیجئے گا کیونکہ ٹائم ہمارا تھوڑا سا اوپر بھی ہو گیا ہے. 3 فریز آج ہم نے سیکھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ان اللہ مع الصابرین, کم ریال عندک. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ ٹیچر ہیں, اب آپ بتائیے الیہ کا اشارہ میرا صحیح ہے؟ الیہ کوئی ٹیچر نہیں بن رہا آج میرا. ٹیچر بنیے, مجھے بتائیے میرا اشارہ نہیں, ٹھیک ہے؟ غلط ہے غلط ہو یہ. گیا. الیہ, ٹھیک ہے, مجھے سائڈ پہ اشارہ کرنا چاہیے. معنا صحیح. اور عندکا صحیح. شکر ہے, الحمدللہ. چھٹی کا ٹائم آ گیا. کل ہم نے سیکھا تھا ہم بھولتے کیسے ہیں, آج ہم سیکھیں گے ہم یاد کیسے رکھتے ہیں. تو 1 گھنٹہ بعد دوہرا لیجئے, 1 دن بعد, 1 ہفتہ بعد, 1 مہینہ بعد, چلیے 6 مہینے بعد دوہرا لیجئے. یہ سارا کریں گے تو انشاءاللہ آسان بھی ہو جائے گا, مفید بھی ہے, اور عملی طور پر ہم کر بھی سکتے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ 7 ہوم ورک کیا, یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں سیکھ لیں گے انشاءاللہ. چلیے جی, ہمارا الحمدللہ ایک اور سبق کمپلیٹ ہوا. یہ پھول آپ کا ہوا. ہمارے جو ایک بکے بن رہا ہے 7 پھول ہو گئے اس میں. ٹھیک ہے, آج ہم نے سبق نمبر 7 کے اختتام پر 80 نئے الفاظ سیکھ لیے. کہ یہ الحمدللہ 26,082 ہمارے الفاظ جو ہم مصحف میں کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, تلاش کر سکتے ہیں. اس بات کی گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ ہر پیج پر آپ کو یہ 26,082 میں سے کوئی نہ کوئی ایک بھی نہیں, ایک سے زیادہ الفاظ ملیں گے انشاءاللہ. کام وہی ہے تلاوت کے, اور جو جس طرح ہم نے اس کو پہلے بھی ذکر کر دیا, وہ ریکارڈ دیکھا کریں, ضرور پڑھا کریں, جتنا سیکھ لیجیے, چونکہ اس کو آگے سکھائیے, ٹیچر بنیے. چلیے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. یہ جو آپ کو 6 باتیں اینڈ میں بتائی جاتی ہیں, یہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, ان کو یاد بھی کر لیجیے. ٹھیک ہے, یہ قرآن مجید کے حق ہیں ہمارے اوپر کہ یہ ہم نے کرنے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں اپنی